छठा बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस्लाम कुदरत का एक कवी मजहर होने के हवाले से उसे दरपेश खतरात से निमटने के लिए जो उसके ज़हूर से पहले या ज़हूर के आगाज से लाहिक थे, अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही मंसूबाबंदी की गई है और उन खतरात से मुकाबले के वसाइल का खुद इस्लाम और उसके कवानीन में लिहाज रखा गया है। बिल्कुल एक सही और सालिम जिस्म की मानिंद कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने दिफा की सलाहियत खुद उसके अंदर रखी है, या एक ऐसी मशीन की तरह जिसके बनाने वाले इंजीनियर ने उसकी मरम्मत का सामान खुद उसी के अंदर ही रख दिया हो। इस्लाम कुदरत का एक मजहर है और दीगर मजाहिर की तरह इसे भी मुख्तलिफ किस्म के खतरात दरपेश हैं, लिहाजा उसे उन खतरात से मुकाबले के लिए वसाइल की जरूरत है। अल्लाह ताला ने उन वसाइल को खुद इस्लाम के अंदर रखा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो खतरात क्या हैं। इस्लाम को दो मखसूस किस्म के खतरात दरपेश थे। उनमें से एक बैरूनी दुश्मन का खतरा और दूसरा अंदरूनी इंतशार का खतरा था। बैरूनी दुश्मन से मुराद वो अनासिर हैं जो सरहदों के बाहर से मुख्तलिफ असलहों से लैस होकर किसी निजाम के वजूद, उसकी फिक्र और उसकी एतकादी बुनियादों, उसके कवानीन और दीगर तमाम चीजों को निशाना बनाते हैं। सरहदों से बाहर से यानी क्या? इससे मुराद मुल्क की सरहदें नहीं है, बल्कि इससे मुराद निजाम से बाहर है, चाहे वो मुल्क के अंदर ही क्यों न हो, क्योंकि हर मुल्क के बाज दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को उस मुल्क के निजाम से लाताल्लुक समझते और उसकी मुखालिफत करते हैं। ये वो अजनबी लोग होते हैं जो किसी भी निजाम को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और जदीद तरीन असलहों, प्रोपेगंडों, माल दौलत और दीगर मुख्तलिफ अकसाम के दस्तयाब वसाइल को बरोएकार लाते हैं। ये दुश्मन की एक किस्म है। दूसरा दुश्मन और आफत किसी निजाम का अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार होना है, यानी निजाम के अंदर इंतशार पैदा करना। ये गैरों का काम नहीं, बल्कि ये अपनों का काम होता है। अपने लोग ही किसी निजाम में रहते हुए उस निजाम से उकता जाने, समझने में गलती कर जाने, ख्वाहिशात के गालिब आ जाने या मादी जलवों का असीर हो जाने की वजह से इत्तफाकी तौर पर उस आफत का शिकार हो जाते हैं। अलबत्ता पहले वाले दुश्मन के मुकाबले में उसके नुकसानात ज्यादा होते हैं। ये दोनों किस्म के दुश्मन यानी बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन किसी भी निजाम, तंजीम और मजहर के मुकाबले में मौजूद होते हैं। लिहाजा इस्लाम ने इन दोनों किस्म के दुश्मनों से निमटने के लिए जहाद को उनका इलाज करार दिया है, जो सिर्फ बैरूनी दुश्मन के लिए नहीं बल्कि इरशाद इलाही है। जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ए रसूल, कुफ्फार और मुनाफिकीन से जहाद कीजिए। सूरह तौबा आयत 73। मुनाफिक हमेशा किसी निजाम के अंदर होता है, लिहाजा उन सब से जहाद करना चाहिए। जहाद हमेशा उस शख्स से किया जाता है जो निजाम पर यकीन न रखने और उसे दुश्मन समझने की वजह से उस पर हमला आवर होता है। इसी तरह अंदरूनी इंतशार और टूट फूट का मुकाबला करने के लिए बेशुमार कीमती अखलाकी तालीमात मौजूद हैं जो दुनिया की हकीकत से इंसान को आगाह और खबरदार करती हैं। ये दुनिया सिर्फ एक खेल तमाशा, आराइश, बाहमी तफाखुर और अमवालो औलाद की कसरत का मुकाबला है। सूरह हदीद आयत 20। यानी अगर चाहिए दुनियावी मालो दौलत, ये आराइशी अशिया, ये दुनियावी लज्जतें हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन उनसे इस्तेफादा करना हमारी मजबूरी है, इसलिए कि हमारी जिंदगी इन्हीं से वाबस्ता है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमें चाहिए कि इन्हें अपने लिए हासिल करें। लेकिन याद रखें कि सिर्फ इन्हीं को हदफ करार देते हुए आंखें बंद करके इन जरूरियात के पीछे चले जाना और अपने असली हदफ को भूल जाना इंतहाई खतरनाक है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जो मैदान जंग के शेर भी थे, जब गुफ्तगू करते हैं तो इंसान इस इंतजार में होता है कि आपकी आधी से ज्यादा गुफ्तगू जहाद, जंग और पहलवानी से मुतालिक होगी, लेकिन जब हम उनसे मनकूल रिवायात और नहजुल बलागा के खुतबात पर निगाह डालते हैं तो हम देखते हैं कि आपकी ज्यादातर गुफ्तगू नसीहतों, ज़ुहद व तकवा, अखलाकियात, दुनिया की नफी, उसकी तहकीर और आला इंसानी अक़दार और मानवियात की अहमियत को उजागर करने के बारे में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात और वाकयात में ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ नफ्स और दुश्मन दोनों के खिलाफ जहाद बेहतरीन और आला दर्जे में देखा जा सकता है। वाक़या आशूरा के बारे में अल्लाह ताला जानता था कि ये हादसा पेश आएगा और पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल और नमूना बन जाएगा, और ये नमूना सबके लिए आइडियल बन जाएगा,
جیسے مختلف ممالک میں مختلف شعبوں میں فاتح قرار پانے والے افراد اس شعبے میں دوسرے افراد کی ترغیب کا باعث بن جاتے ہیں۔ البتہ یہ ذہنوں کو حقیقت کے قریب لانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، جبکہ عاشور کا واقعہ ان دونوں محاذوں پر لڑی جانے والی عظیم ترین جنگ سے عبارت ہے، یعنی یہ پہلا محاذ بیرونی دشمن سے جنگ کا محاذ ہے جو اس زمانے کے باطل نظام خلافت اور نظام سلطنت سے چمٹے ہوئے دنیا طلب لوگوں سے لڑی گئی، جو پیغمبر اسلام کے انسانوں کی نجات کے لیے لائے ہوئے بہترین نظام کو چھوڑ کر آپ کے بتائے ہوئے راستے کے بالکل مخالف سمت پر چلنا چاہتے تھے۔ دوسرا محاذ یعنی اندرونی طور پر لڑی گئی، کیونکہ اس دور کے معاشرے کی عمومی صورتحال یہ تھی کہ پورا معاشرہ نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اس اندرونی فساد کی جانب چل پڑا تھا۔ دوسرا نقطہ میری نظر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسلامی نظام حکومت کی تشکیل کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ اوائل اسلام کی سختیوں اور مشکلات کا زمانہ گزر چکا تھا، فتوحات کے نتیجے میں خوب مال غنیمت حاصل ہو گیا تھا، اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع تر ہو چکا تھا، بیرونی دشمنوں کی جگہ جگہ سرکوبی کر دی گئی تھی، بے شمار غنائم لوگوں کے ہاتھ لگ چکے تھے، بعض لوگ مالدار بن گئے تھے تو کچھ لوگوں کا شمار اشرافیہ طبقے میں ہونے لگا تھا، یعنی ابھی اسلام نے اشرافیت کا خاتمہ کر ہی دیا تھا کہ ادھر دنیائے اسلام میں ایک جدید اشرافیہ طبقے نے جنم لیا تھا۔ بہت سے عناصر نے اسلام اور مختلف انادین جیسے فلاں صحابی کا بیٹا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلاں رشتہ دار کا بیٹا کہلوا کر ناشائستہ اور غیر مناسب کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا تھا، جن میں سے بعض افراد کے نام تاریخ میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے حق مہر کو مہر سننا، جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور صدر اول کے مسلمانوں نے 480 درہم معین کیا تھا کی بجائے 10 لاکھ دینار، 10 لاکھ مسقال خالص سونا قرار دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضور اکرم کے بڑے بڑے صحابیوں کے بیٹے، مثلا مصعب ابن زبیر جیسے لوگ تھے۔ اس قسم کے حالات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ایک عشرے سے بھی کم عرصے میں پیدا ہونا شروع ہوئے تھے۔ ابتدا میں پیغمبر اکرم کے صحابہ کرام سے لے کر آپ کے قریبی ساتھیوں نے، جنہیں آپ کے ہمراہ کئی جنگوں میں حصہ لینے کا شرف حاصل ہوا تھا، اپنے لیے خصوصی مراعات حاصل کرنا شروع کی۔ ان مراعات میں سے ایک بیت المال سے زیادہ مال وصول کرنا تھا۔ ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ ان کو دوسروں کے برابر سمجھنا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ لوگ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کجروی کی پہلی اینٹ تھی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے انحرافات میں آہستہ آہستہ تیزی آنا شروع ہوئی، اور یہیں سے انحرافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور خلیفہ سوم کے دور حکومت کے وسط تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان کے دور حکومت میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پیغمبر اسلام کے بعض برجستہ صحابہ کرام کا شمار اپنے زمانے کے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے نام بھی مشہور ہیں، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص وغیرہ، کہ ان میں سے ہر ایک کے جنگ بدر، جنگ حنین اور جنگ احد کے کارنامے اگر لکھے جائیں تو ایک اچھی خاصی کتاب بن جائے گی۔ اب ان کا شمار عالم اسلام کے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا تھا۔ ان میں سے ایک کا جب انتقال ہوا اور اس کی جائیداد میں سے سونے کو اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے سونے کو اینٹوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان اینٹوں کو کوئلے کی طرح کلہاڑیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑا گیا، جبکہ اصولاً سونے کو سنگ مسقال، سونا کاٹنے کا آلہ کے ذریعے کاٹا جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ان کے پاس کتنا سونا ہوگا کہ جسے کلہاڑیوں کے ذریعے کاٹا گیا ہو۔ یہ وہ حقائق ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ باتیں تو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں محفوظ کرنے کی سب نے کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو درہم و دینار چھوڑے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ جب ہم کسی سسٹم کے اندرونی خرابی کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد جنم لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ اخلاقی بیماریوں جیسے مادیت پرستی اور شہوت پرستی جیسے مہلک بیماریوں کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ ایسے حالات میں
کیا کوئی ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے جو شجاعت، بہادری اور جرت کے ساتھ یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف آواز بلند کر سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کسی نے یزید کی ظالم اور جابر حکومت کے خلاف آواز حق بلند کرنے کا سوچا بھی تھا؟ ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور اپنے ظاہری دشمن سے بھی جنگ کی اور عام مسلمانوں کو بھی تباہی اور انحراف کی طرف لے جانے والی اندرونی برائیوں، عیاشیوں اور راحت طلبی سے بھی جنگ کی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف۔ اگر واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو شاید کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ان چند مہینوں پر مشتمل سفر میں اس دن سے لے کر جب امام علیہ السلام نے مدینہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مکہ سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا، انسان 100 سے زیادہ درس عبرت کو شمار کر سکتا ہے۔ میں ہزاروں درس عبرت کہنا نہیں چاہتا، البتہ کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں درس حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے امام عالی مقام کا ایک ایک اشارہ ایک درس ہو۔ لیکن یہ جو ہم نے عرض کیا ہے کہ 100 سے زیادہ درس عبرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ان تمام اقدامات کا نہایت سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں تو ایسے 100 عناوین اور ابواب اخذ کر سکتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک باب ایک ملت، ایک پوری قوم اور ملک کی تعلیم و تربیت اور معاشرتی اصلاح اور قرب خدا کے لیے ایک مکمل درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت اور کردار دنیا کے تمام مقدس اور پاکیزہ افراد کے درمیان خورشید کے مانند روشن اور درخشاں ہے۔ آپ انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء اور صالحین کو دیکھ لیجئے، اگر یہ چاند اور ستاروں کے مانند چمکتے ہیں تو امام عالی مقام علیہ السلام کی شخصیت سورج کی مانند تابناک ہے۔ لیکن جن 100 دروس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ ایک طرف، میں یہاں اس واقعے کے اصلی درس کو آپ قارئین کرام کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ باقی تمام دروس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اس اصلی درس کو مرکزیت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے قیام کیوں فرمایا تھا۔ یہ درس ہے امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ کی شخصیت مدینہ اور مکہ میں قابل احترام ہے اور یمن میں بھی آپ کے شیعہ موجود ہیں، لہٰذا کسی کونے میں تشریف لے جائیے جہاں آپ کو یزید سے کوئی سروکار نہ ہو اور نہ ہی یزید کو آپ سے کوئی واسطہ ہو۔ آپ کے اتنے سارے چاہنے والے شیعہ ہیں، جائیے ان کے درمیان عزت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کیجیے اور عبادت و تبلیغ کیجیے۔ آپ قیام کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ اصلی اور بنیادی سوال، اور یہی اس واقعے کا اصلی درس بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے ان مطالب کو آج تک بیان نہیں کیا، کیوں نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت ہی کوششوں سے کام لیا گیا ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ہم یہاں جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ خود ہماری نظر میں اس واقعے کا ایک بالکل ہی نیا پہلو اور نئی تحقیق ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی فاسد حکومت ختم کر کے خود ایک حکومت تشکیل دینا چاہتے تھے، اور یہی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا۔ یہ بات کسی حد تک تو صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس نظریے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین نے تشکیل حکومت کے لیے قیام کیا تھا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ کہہ کر انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا تحریک کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جو شخص حکومت کی تشکیل کے لیے تحریک چلاتا ہے وہ اس حد تک کوشش کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو، لیکن جب اسے اس کام کے نہ ہونے کا یقین ہوتا ہے یا وہ عقلی طور پر مقصد تک جانے والی راہوں کو مسدود پاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوٹ آئے۔ اگر مقصد حکومت کی تشکیل ہو تو پھر انسان اس حد تک آگے جاتا ہے جہاں تک ممکن ہو، اور جہاں سے آگے بڑھنے کا امکان ختم ہو جائے تو پھر اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بنابراین جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف صرف اور صرف
حضرت علی علیہ السلام کی مانند ایک علوی حکومت کی تشکیل تھی، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ امام عالی مقام کی پوری تحریک اس نظریے کی تائید نہیں کرتی۔ اس نظریے کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں جناب، امام حسین نے حکومت سے کیا کرنا تھا؟ امام تو جانتے تھے کہ آپ حکومت نہیں بنا سکیں گے، بلکہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے تاکہ قتل ہو کر شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکیں۔ ایک زمانے میں یہ نظریہ بھی لوگوں میں بڑا مقبول تھا۔ بہت سے شعراء اس نظریے کو اپنے خوبصورت اشعار کے قالب میں ڈھال کر بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض بڑے بڑے علماء نے بھی اس نظریے کو بیان فرمایا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد صرف اور صرف شہید ہونا تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ کوئی نئی بات یا نیا نظریہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اس نظریے کے مطابق گویا امام نے یہ کہا کہ چلو اگر ہم زندہ رہ کر کچھ نہیں کر سکتے تو شہید ہو کر ہی کچھ کیے دیتے ہیں۔ ہمارے بنیادی ماخذ میں ہمیں اس نظریے کی تائید میں کوئی سند نہیں ملتی کہ جاؤ اور بغیر کسی وجہ کے شہید ہو جاؤ۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے، بلکہ شریعت مقدسہ، قرآن اور روایات میں ہمیں جس شہادت کا تذکرہ ملتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان ایک ایسے مقدس ہدف کی راہ میں جد و جہد کرے جو واجب یا راجح ہو اور اس راہ میں قتل ہو جائے تو یہ صحیح اسلامی شہادت ہے۔ لیکن اگر انسان صرف اس لیے قدم اٹھائے کہ میں جاؤں اور بغیر کسی وجہ کے قتل ہو جاؤں، یا شاعرانہ اور ادیبانہ تعبیر کے مطابق میرے خون کا سیلاب ظالم کو بہا کر لے جائے گا اور انہیں زمین بوس کر دے گا، تو یہ تمام چیزیں واقعہ کربلا کے اس عظیم حادثے سے کسی بھی طرح میل نہیں کھاتیں۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے یہ کام کر دکھایا ہے، لیکن آپ کے قیام کا مقصد یہ نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تشکیل حکومت کے لیے قیام کیا تھا اور آپ کا مقصد ایک حکومت بنانا تھا، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے شہید ہونے کے لیے قیام کیا تھا، بلکہ آپ کا مقصد کوئی اور چیز تھی۔ بلکہ میری نظر میں مذکورہ دونوں نظریات کے ماننے والوں نے ہدف اور نتیجے کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی امام کا ہدف نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف کوئی اور چیز تھی۔ البتہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک تحریک کی ضرورت تھی، جس کا نتیجہ ان دو میں سے کسی ایک صورت میں نکل آنا لازمی تھا، یعنی یا حکومت ملتی یا شہادت۔ البتہ امام حسین علیہ السلام ان دونوں نتائج کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے تشکیل حکومت اور شہادت دونوں کے لیے تیاری کر رکھی تھی، لہذا جو بھی نتیجہ نکلتا آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر دونوں میں سے کسی ایک نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن تشکیل حکومت اور شہادت میں سے کوئی بھی آپ کا ہدف اور مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد کچھ اور تھا۔ تو پھر امام عالی مقام کا ہدف کیا تھا؟ پہلے ہم اس ہدف کو بطور مختصر ایک ہی جملے میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مختصر سی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اور ہدف بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا ہدف دین کے واجبات میں سے ایک ایسے عظیم ترین واجب کو انجام دینا تھا جس کو امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی انجام نہیں دیا تھا۔ یہاں تک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی انجام نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ایسا واجب تھا جو اسلام کے عملی اور فکری نظام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ وہ ایسا واجب تھا جو اتنے زیادہ اہمیت کے قابل اور بنیادی حیثیت کے حامل ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے دور حیات تک اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر کیوں عمل نہیں ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس واجب پر عمل کرنا تھا تاکہ تاریخ سب کے لیے ایک درس بن جاتا، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت تشکیل دے کر پوری تاریخ کے لیے ایک درس چھوڑا تھا۔ آپ نے صرف احکام بیان نہیں کیے تھے بلکہ عملی طور پر ایک حکومت تشکیل دی تھی، یا آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یہ عمل بھی تا ابد
پوری تاریخ اسلام اور تاریخ بشریت کے لیے ایک درس بن گیا۔ اسی طرح اس واجب کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے انجام پانا تھا تاکہ پوری تاریخ کے مسلمانوں کے لیے ایک عملی درس بن سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام ہی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ اس واجب کو عملی جامہ پہنانے کا جو راستہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہموار ہوا تھا۔ اگر یہ راستہ امام حسین کے دور میں ہموار نہ ہوتا، مثلا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں یہ راستہ ہموار ہوتا، تو امام علی نقی علیہ السلام اس کام کو انجام دیتے اور تاریخ اسلام میں اس عظیم واقعے اور ذبح عظیم کے محور قرار پاتے۔ اسی طرح اگر یہ راستہ امام حسن مجتبی یا امام جعفر صادق کے دور میں ہموار ہوتا تو یہ ہستیاں بھی اسی طرح عمل کرتیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے ایسے حالات پیش ہی نہیں آئے، اور نہ ہی امام حسین کے بعد سے لے کر زمانہ غیبت تک تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں کبھی یہ حالات پیش آئے۔ بس ہدف اس واجب کو انجام دینے سے عبارت ہے۔ اب میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہ واجب کیا ہے۔ اس وقت اس واجب کی ادائیگی سے خود بخود ان دو میں سے ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، یا تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حکومت مل جائے گی، تو اہلاً و سہلاً، امام اس کام کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے۔ اگر امام حسین کو حکومت مل جاتی تو آپ پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور پورے معاشرے کو رسول اکرم اور امیر المومنین کی مانند چلاتے۔ اگر اس واجب پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ شہادت کی شکل میں نکل جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس کے لیے بھی پہلے ہی سے تیار تھے۔ اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین کو اس طرح خلق فرمایا تھا کہ اس امر عظیم کے لیے پیش آنے والی اس خاص قسم کی شہادت کے بار سنگین کو اٹھا سکیں، اور ان ہستیوں نے ان تمام مصائب و مشکلات کو برداشت بھی کیا۔ البتہ کربلا میں مصائب کا پہلو اس واقعے کا ایک دوسرا عظیم رخ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو اسلامی احکامات کا ایک مجموعہ لے کر آتا ہے۔ ان میں سے بعض احکامات انفرادی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے، اور بعض اجتماعی ہوتے ہیں تاکہ دنیا بشر کو آباد کرے، انسانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے اور انسانی معاشرے کو ایک صحیح نظام کے ذریعے قائم رکھے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی احکامات ایک مجموعے کی شکل میں ہوتے ہیں کہ جنہیں اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام قلب مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق، حج، گھریلو زندگی کے احکامات، انفرادی رابطے اور تعلقات، جہاد فی سبیل اللہ، تشکیل حکومت، اسلامی اقتصادیات، حکمران اور عوام کا رابطہ اور حکومت کے حوالے سے عوام کی ذمہ داریاں وغیرہ، ان تمام احکامات کو ایک مجموعے کی شکل میں انسانیت کے سامنے پیش کیا اور سب لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اے لوگو، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو تمہیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرے مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا ہو۔ الکافی جلد 2 صفحہ 74۔ پیغمبر اکرم نے ان تمام چیزوں کو جو کسی انسان یا ایک انسانی معاشرے کو سعادت اور خوشبختی تک پہنچا سکتی ہیں، نہ صرف بیان کیا بلکہ ان پر بذات خود عمل بھی کیا اور انہیں معاشرے میں نافذ بھی کیا۔ اب جب پیغمبر اکرم کی حیات مبارکہ میں اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرات تشکیل پا گیا، اسلامی اقتصادیات کو نافذ کر دیا گیا، اسلامی نظام جہاد قائم ہو چکا اور زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرے میں رائج ہو گئی، اور یوں روئے زمین پر ایک حقیقی اسلامی ملک اور اسلامی نظام حکومت نے جنم لیا۔ اب اس اسلامی نظام کو چلانے والے انجینئر اور اس ریل گاڑی کو اپنی پٹڑی پر چلانے والے خود رسول اکرم ہوں گے یا وہ ہوگا جو ان کی جگہ پر بیٹھے گا۔ رسول اکرم کا بتایا ہوا راستہ واضح اور روشن ہے، لہذا اس معاشرے اور اس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ اسی راستے پر قدم اٹھائے، اسی راستے پر آگے بڑھے اور اسی راستے سے اپنے ہدف و مقصد تک پہنچے۔ اگر اسلامی معاشرے کی حرکت
اسی راستے پر اور اسی سمت کی طرف ہو تو اس وقت اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے تمام انسان اپنے کمال تک پہنچ جائیں گے، وہ نیک اور فرشتہ صفت انسان بن جائیں گے، معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرے کو برائیوں، فساد، اختلافات، فقر و افلاس اور جہالت کے منحوس اور مکروہ سائے سے نجات مل جائے گی، انسان اپنی کامل خوشبختی کو پالے گا اور خدا کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کو ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت سے لایا گیا اور اس زمانے کے معاشرے میں نافذ ہوا، لیکن کہاں؟ ایک شہر میں جسے مدینہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد مکہ اور دیگر چند شہروں میں اس اسلامی نظام نے وسعت پائی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس کاروان کو جسے خود رسول اکرم نے ایک معین راستے پر گامزن کر رکھا ہے، اگر کوئی ہاتھ آگے بڑھنے سے روکے یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس وقت لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسی طرح اگر اسلامی معاشرہ منحرف ہو جائے اور یہ انحراف اس حد تک بڑھ جائے کہ پورے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو لپیٹ میں لینے کا خوف ہو، تو اس صورت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ انحراف کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک انحراف یہ ہے کہ لوگ خراب ہو جائیں، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے منحرف ہونے سے اسلامی تعلیمات ختم نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کا انحراف یہ ہے کہ لوگوں کے منحرف ہونے کے ساتھ حکومت بھی خراب ہو جائے اور علماء دین اور خطبہ بھی انحراف کا شکار ہو جائیں۔ ایسی صورت میں ان منحرف لوگوں سے صحیح و سالم دین کی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات میں تحریف کرتے ہوئے اچھے کو برا اور برے کو اچھا، منکر کو معروف اور معروف کو منکر بنا کر پیش کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے 180 درجے الٹا پیش کرتے ہیں۔ اگر اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام اس مشکل سے دوچار ہو جائے تو یہاں ذمہ داری کیا ہے؟ البتہ پیغمبر اکرم نے اس سلسلے میں ذمہ داری کو بیان کر دیا ہے، اور قرآن نے بھی یہ فرمایا ہے، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ سورہ مائدہ آیت 54۔ اس سلسلے میں آیات اور روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زبانی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں جسے آپ نے پیغمبر اکرم کی زبانی نقل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم خود بھی اس حکم پر عمل کر سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ یہ حکم الہی اس وقت قابل عمل ہے جب معاشرہ منحرف ہو چکا ہو۔ اگر معاشرہ منحرف ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم بھی جاری کیا ہے۔ ایسے معاشروں کے لیے جہاں معاشرتی انحراف اور خرابی اس حد تک بڑھ جائے کہ یہ اصل اسلام اور اس کی تعلیمات سے انحراف کا سبب بنے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی مسئلے میں بغیر حکم کے نہیں چھوڑا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود اس حکم میں خدا کو بیان فرمایا ہے، یعنی قرآن و حدیث نے اس حکم کو بیان کیا ہے، لیکن آپ خود اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس حکم پر تب عمل کیا جا سکتا ہے جب معاشرہ منحرف ہو جائے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت اور امیر المومنین کے عہد ولایت و امامت میں مسلمان معاشرہ اتنا منحرف نہیں ہوا تھا کہ اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت آ جاتی۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی جب ظاہری حکومت معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور اجتماعی انحراف کی بہت سی نشانیاں ظہور پذیر ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھیں کہ جہاں پورے اسلام کی نابودی کا خطرہ پیش آتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک خاص زمانے میں ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہو، لیکن اس وقت اس حکم الہی پر عمل کرنے کی فرصت نہ ملی ہو یا موقع مناسب نہ ہو۔ یہ حکم الہی جو اسلامی احکامات کا ایک جز ہے اور اس کی اہمیت خود حکومت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کا مطلب ہے معاشرے کا بہترین انتظام۔
اگر معاشرہ بتدریج اپنی راہ سے نکل کر خرابی کا شکار ہو جائے اور حکم خدا تبدیل ہو جائے اور ہمارے پاس اس خراب حالت کو بدلنے کے لیے کوئی حکم اور منصوبہ بندی موجود نہ ہو تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ بس معلوم ہوا کہ منحرف معاشرے کو اس کی اصلی راہ پر دوبارہ گامزن کرنے کے حکم کی اہمیت خود حکومت اور اس کی اہمیت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس حکم کی اہمیت کفار سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ اس حکم کی اہمیت ایک اسلامی معاشرے میں ایک معمولی قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید منحرف معاشرے کو اس کے راستے پر لوٹانے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے عظیم فرائض اور واجبات اور حج سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ حکم فنا یا ختم ہونے کے قریب ہوئے اسلام کو زندہ کرنے کا ضامن ہے۔ اچھا تو پھر کون ہے جو اس اہم ترین حکم پر عمل کرے؟ اس عظیم حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا جانشین ہی عمل کر سکتا ہے جو ایسے زمانے میں موجود ہو جب معاشرہ اس انحراف کا شکار ہو گیا ہو۔ البتہ اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے حالات بھی سازگار ہوں، کیونکہ اللہ تعالی کسی ایسے عمل کو واجب نہیں کرتا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لہذا اگر حالات ناسازگار ہوں اور یہ جانشین نبی کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، اس کے عمل اور جد و جہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہذا عمل درآمد کرنے کے لیے حالات کو مناسب اور موزوں ہونا چاہیے۔ حالات کے سازگار ہونے کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں چونکہ اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں خطرات موجود ہیں لہذا حالات سازگار نہیں ہیں۔ حالات کے سازگار ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ حالات و شرائط کو مناسب ہونا چاہیے، یعنی انسان یہ جانے کہ اگر اس نے کام کو انجام دیا تو اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہوگا، یعنی لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا، عوام اس نتیجے سے حقیقت کو سمجھیں گے اور لا علمی سے نکلیں گے۔ یہ وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ جسے کسی نہ کسی کو انجام دینا ضروری ہے۔ اب چونکہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ انحراف پیدا ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی حکم الہی پر عمل درآمد کے لیے راستہ بھی ہموار تھا، لہذا امام حسین علیہ السلام کو قیام کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ انحرافات پیدا ہو چکے تھے۔ معاویہ کے بعد ایک ایسا شخص کرسی اقتدار پر بیٹھ چکا تھا جو اسلام کے ظاہری احکام کی ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتا تھا۔ وہ خلیفہ کہلانے کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیتا تھا، جنسی گناہوں، دیگر برائیوں اور قبیح ترین اعمال کا علل اعلان ارتکاب اس کی عادت تھی۔ وہ قرآن کے خلاف باتیں کرتا اور قرآنی احکامات اور دینی تعلیمات کے خلاف اشعار کہتا تھا اور کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرتا تھا۔ چونکہ اس کا نام مسلمانوں کا خلیفہ پڑ گیا تھا، اس لیے وہ اسلام کے نام کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہ تو اسلام کا پیروکار تھا اور نہ ہی اسے اسلام سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا، بلکہ وہ اپنے عمل میں ایسے گندے نالے کی مانند تھا جس سے مسلسل گند اور بدبودار پانی بہتا ہے اور پورے ماحول کو بدبودار کر دیتا ہے۔ وہ بھی اپنے گندے اور بدبودار اعمال کے ذریعے پورے اسلامی معاشرے کی فضا کو آلودہ اور بدبودار کر رہا تھا۔ ایک برے اور فاسد حاکم کی مثال ایسی ہی ہے، کیونکہ حاکم معاشرے میں سب سے اونچے منصب پر فائز ہوتا ہے، لہذا جو بھی چیز اس سے رستی ہے وہ وہیں پر نہیں ٹکتی بلکہ نیچے آ کر اطراف کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ عام افراد کے برخلاف، کیونکہ ان کے اعمال اس خاصیت کے حامل نہیں ہوتے، ان کا عمل انہی تک محدود ہوتا ہے، لیکن جس کا مرتبہ بلند اور معاشرے میں بڑے درجے کا مالک ہوتا ہے اس کی برائیوں کا نقصان بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے عام افراد کی برائیاں صرف انہی یا ان کے ارد گرد موجود چند لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی کسی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کے برے اثرات اطراف میں پھیل کر پورے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر معاشرے میں کسی اعلیٰ منصب پر فائز شخص نیک ہو تو اس کے نیک اعمال کے اثرات اور خوشبو بھی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے کر ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔
معاویہ کے بعد یزید جیسے شخص کا مسلمانوں کا خلیفہ بن جانا اور اپنے آپ کو جانشین پیغمبر کہلوانے سے بڑھ کر بھی کوئی انحراف ہو سکتا ہے؟ اب اس حکم الہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے راستہ بھی ہموار ہے۔ راستہ ہموار ہے یعنی کیا مطلب؟ کیا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ خطرات تو موجود ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اقتدار پر قابض شخص اپنے مقابلے میں آنے والوں کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو؟ یہ تو ایک قسم کی جنگ ہے، کیونکہ آپ اسے تخت اقتدار سے نیچے اتارنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ بیٹھ کر تماشا دیکھے گا؟ ظاہر ہے وہ بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا، تو بس پھر خطرہ تو موجود ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ راستہ ہموار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ماحول اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کی آواز اس زمانے میں اور پوری تاریخ کے انسانوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر امام حسین علیہ السلام معاویہ کے دور میں قیام فرماتے تو آپ کا پیغام دفن ہو چکا ہوتا، کیونکہ معاویہ کے دور حکومت میں حالات اور سیاست ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ حق بات سن ہی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا امام عالی مقام نے معاویہ کے دور حکومت میں 10 سال تک منصب امامت پر فائز رہنے کے باوجود کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی اس دور میں کوئی ایسا عمل انجام دیا اور نہ ہی کوئی اقدام اور قیام کیا، کیونکہ اس دور میں راستہ ہموار نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن علیہ السلام وقت کے امام تھے، تو آپ نے بھی قیام نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے دور میں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ نہ یہ کہ امام حسن اور امام حسین اس کام کے لیے لائق نہیں تھے، بلکہ امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح امام حسین اور امام زین العابدین اور امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین کی سیرت اور کردار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ امام عالی مقام نے یہ عظیم الشان قربانی دے کر دیگر تمام ائمہ اطہار پر جنہوں نے یہ عمل انجام نہیں دیا ہے سبقت حاصل کی ہے، لیکن منصب امامت کے لحاظ سے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام برابر ہیں۔ اب چونکہ امام حسین علیہ السلام کو ان انحرافات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پس انہیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل بھی کرنا ہوگا، کیونکہ موقع بھی مناسب ہے۔ لہٰذا اب کسی عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے عبداللہ ابن جعفر، محمد بن حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ دین شناس، عارف، عالم اور فہم و ادراک رکھنے والے لوگ تھے۔ امام سے کہتے تھے، مولا خطرہ ہے، آپ نہ جائیے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب ذمہ داریوں کی انجام دہی میں خطرات موجود ہوں تو ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں میں اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی تھی کہ یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جو خطرات کی موجودگی سے ساقط ہو جائے، کیونکہ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہمیشہ خطرات ہوتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان بظاہر اس قسم کی ایک بڑی مقتدر اور انتہائی مضبوط حکومت کے خلاف قیام کرے اور اسے کسی بھی قسم کے خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بس اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہمیشہ خطرات موجود ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو کام انجام پایا، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک امام خمینی کے دور میں بھی سامنے آئی۔ فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا نتیجہ شہادت کی صورت میں سامنے آیا، جبکہ امام خمینی کے قیام کا نتیجہ حکومت کی صورت میں سامنے آیا۔ امام حسین علیہ السلام اور امام خمینی کا ہدف اور مقصد ایک ہی تھا۔ یہی مطلب امام حسین کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ مذہب شیعہ کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ حسینی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا تعلق اسلام کی مضبوط بنیادوں سے ہے۔ بس ہدف اور مقصد یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے کو اس کے صحیح راستے کی طرف لوٹانا چاہیے، مگر کب؟ اس وقت جب اسلام کو اس کے راستے سے ہٹا دیا گیا ہو۔ بعض لوگوں کی جہالت، ظلم و استبداد اور خیانت نے مسلمانوں کو منحرف کر دیا ہو اور اس انحراف نے قیام کے لیے سازگار ماحول فراہم کر دیا ہو۔ البتہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف زمانے آتے رہتے ہیں، کبھی شرائط پوری ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ امام حسین کے زمانے میں شرائط پوری تھیں اور ہمارے زمانے میں بھی شرائط پوری تھیں،
لہذا امام خمینی نے بھی وہی کام کیا کیونکہ ہدف ایک تھا۔ البتہ جب انسان اس مقصد کے حصول کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک ظالم و جابر حکومت کے خلاف قیام کرے اور اسلامی معاشرے اور اسلامی نظام کو اس کے صحیح راستے پر گامزن کر دے، تو اس قیام کے دوران کبھی اسے حکومت مل جاتی ہے اور کبھی حکومت نہیں ملتی اور درجہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں ذمہ داری کی ادائیگی واجب نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ واجب ہے، اگرچہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جائے۔ کیا اس صورت میں جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے شہادت پر فائز ہو جائے تو اس قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ فائدہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس قیام اور تحریک کے دوران وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جائے یا اسے حکومت مل جائے۔ فرق یہ ہے کہ دونوں کے فائدے الگ الگ ہیں، لہذا ہر حال میں قیام کرنا اور تحریک چلانا ضروری ہے۔ یہ وہ کام تھا جسے امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت تھے کہ جس نے پہلی بار قدم اٹھایا۔ آپ سے پہلے کسی نے یہ کام انجام نہیں دیا تھا، کیونکہ رسالت مآب اور امیر المومنین کے دور میں ایسا کوئی انحراف ہی وجود میں نہیں آیا تھا، یا اگر بعض موارد میں انحرافات تھے تو بھی ان کے خلاف قیام کی شرائط پوری نہیں تھیں اور نہ ہی حالات مناسب تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے دور میں دونوں چیزیں یعنی انحرافات اور شرائط موجود تھیں۔ تحریک حسینی کی اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ بس بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ اس عظیم واجب جو اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کی از سر نو تعمیر یا اسلامی معاشرے میں جنم لینے والے انحرافات سے مقابلہ کرنے سے عبارت ہے کو انجام دے سکیں، اور یہ کام قیام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے ذریعے ممکن تھا، بلکہ یہ خود ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بہت بڑا مصداق ہے۔ البتہ اس کام کا نتیجہ کبھی حکومت کی صورت میں نکلتا ہے، امام حسین اس کے لیے تیار تھے، اور کبھی اس کا نتیجہ شہادت کی صورت میں نکلتا ہے، اور امام حسین اس کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھے۔ ہم کس دلیل کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ان باتوں کو ہم نے خود امام حسین کے فرمودات سے اخذ کیا ہے۔ ہم نے امام کے فرامین میں سے چند ایک جملوں کا انتخاب کیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں امام کے فرمودات کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ میں اس رات جب مدینہ کے حاکم ولید نے آپ کو بلایا اور کہا کہ معاویہ مر گیا ہے، لہٰذا آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہوگی، امام حسین نے اس کے جواب میں فرمایا، صبح تک صبر کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں اور تم بھی دیکھو کہ ہم میں سے بیعت اور خلافت کا حقدار کون ہے۔ دوسرے دن جب راستے میں امام عالی مقام کی مروان سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے کہا، اے ابا عبداللہ، آپ خود کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ خلیفہ کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آئیے خلیفہ کی بیعت کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، خود کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ جملہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یزید جیسا شخص امت مسلمہ کا خلیفہ بن جائے تو اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ بحار الانوار جلد 44 صفحہ 325-326۔ یعنی جب یزید جیسا شخص حاکم بن جائے اور اسلام یزیدیت جیسے مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر تو اسلام کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہاں صرف یزید کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی یزید جیسا ہو، یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تک جو بھی ہوا وہ قابل برداشت تھا، لیکن اب چونکہ اصول دین اور اسلامی نظام خطرے میں ہے اور یزید جیسے شخص کی حکومت سے اسلام مٹ جائے گا، اسی وجہ سے انحراف کا خطرہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ خود اسلام کو خطرات لاحق ہیں۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین نے مدینہ سے روانگی اور اسی طرح مکہ سے روانگی کے وقت محمد بن حنفیہ کے ساتھ متعدد بار گفتگو کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وصیت مکہ سے روانگی کے وقت کی ہے، چونکہ ذوالحجہ میں محمد بن حنفیہ بھی مکہ میں موجود تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی ہے، اور آپ نے اپنے بھائی کو ایک وصیت بھی لکھ کر دی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نیز دیگر امور کو بیان کرنے کے بعد لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور دشمن کی پروپیگنڈا مشینری انہیں دھوکہ نہ دے
کہ امام حسین علیہ السلام بھی دوسروں کی مانند ہیں اور مختلف جگہوں پر خروج کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیں، خود نمائی، عیاشی اور ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں صرف اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ میں فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ واجب تھا کہ جسے امام حسین سے پہلے کسی نے بھی انجام نہیں دیا ہے۔ یہ اصلاح خروج کے ذریعے ممکن ہے، خروج یعنی قیام، اور امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت نامے میں اس بات کی نشاندہی کی ہے اور تقریباً واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ قیام بھی اصلاح کی خاطر ہے، نہ اس لیے کہ حکومت اور اقتدار ہمارے ہاتھ آ جائے، اور نہ ہی اس لیے کہ ہم جا کر صرف شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں۔ البتہ یہ جو اصلاح کا کام ہے، یہ بھی کوئی چھوٹا اور معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی تحریکوں کے دوران کبھی حالات اور شرائط ایسے پیش آ جاتے ہیں، انسان حکومت تک پہنچتا ہے اور زمام اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، اور کبھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہ ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خود ہی شہید ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں صورتوں میں اس کا قیام اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، میں خود نمائی، عیاشی اور ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر انجام دوں، اور میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت کے مطابق قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 329۔ اصلاح کا ایک مصداق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے 2 گروہوں کے نام خط لکھے ہیں، ایک خط بصرہ کے قبیلوں کے سرداروں کے نام اور دوسرا خط کوفہ کے قبیلوں کے سرداروں کے نام لکھا ہے۔ بصرہ کے قبیلوں کے سرداروں کے نام خط میں آپ تحریر فرماتے ہیں، میرا نمائندہ میرے خط لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اور میں تم لوگوں کو کتاب خدا اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بے شک سنت رسول کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے اور زمانہ جاہلیت کی بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میری پیروی کرو تو میں تم کو راہ راست کی ہدایت کروں گا۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 340۔ یعنی میں اپنی اس عظیم ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے اسلام، سنت رسول اکرم اور اسلامی نظام کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، بدعتوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور رسول اکرم کی سنت کا احیاء کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کوفہ کے سرداروں کے نام اپنے خط میں لکھا، امام صرف وہی ہے جو کتاب الہی کے مطابق حکومت کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے، ملک، معاشرے اور قانون کی حق کی طرف رہنمائی کرے، اور خود صراط مستقیم اور راہ خدا پر گامزن رہ کر اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 334۔ اسلامی معاشرے کا امام اور پیشوا ایسا شخص نہیں بن سکتا جو فاسق و فاجر ہو، خیانت کار ہو، فسادی ہو، برے اور قبیح اعمال کو انجام دینے والا ہو، بلکہ اسلامی معاشرے کا حاکم، امام اور پیشوا اس کو ہونا چاہیے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو، اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے کتاب خدا کے احکام پر عمل کرے، نہ کہ کسی بند کمرے میں 2 رکعت نماز پڑھنے والا ہو۔ اسلامی معاشرے کے حاکم کو چاہیے کہ کتاب خدا کے احکامات کو معاشرے پر لاگو کرے، عدل اور سماجی انصاف کے نظام کو نافذ کرے اور حق کو معاشرے کا قانون قرار دے۔ حق کو معاشرے کا آئین اور قانون قرار دیتے ہوئے باطل کو نکال پھینک دے۔ الحابس نفسہ علی ذالک للہ، اس جملے کا ظاہری معنی یہ ہے کہ خدا کے راستے میں جس طرح بھی ہو اپنی حفاظت کرے اور شیطانی اور مادی جلووں اور رنگینیوں کا اسیر نہ ہو۔ بس امام حسین علیہ السلام کے اس خط سے بھی آپ کے مقصد اور ہدف کا پتہ چلتا ہے۔ امام حسین نے مکہ سے روانگی کے بعد راستے میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ جب آپ کا قافلہ بیضہ نامی مقام پر پہنچا تو حر بن یزید بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمانے سے پہلے یا آرام کے بعد
کھڑے ہو کر دشمن کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی ظالم و جابر حاکم کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال جانتا ہو، قانون خدا کو توڑنے والا، سنت رسول کا مخالف اور مخلوق خدا میں گناہ و سرکشی سے حکومت کرنے والا ہو، تو پھر وہ اپنے قول و فعل سے اس کے خلاف حکمت عملی اختیار نہ کرے تو خداوند عالم اس سکوت و جمود اور خاموشی اختیار کرنے والے شخص کا ٹھکانہ اس ظالم سلطان کے ساتھ کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ دیکھے کہ معاشرے میں کوئی حاکم برسر حکومت ہے اور ظلم و ستم کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال قرار دے رہا اور حلال خدا کو حرام بنا رہا ہے، اور اس نے حکم الہی کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور دوسرے افراد کو بھی عمل نہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، لوگوں میں گناہ اور ظلم و دشمنی کو فروغ دیتا ہے، اس زمانے میں ظالم اور جابر حاکم کا کامل مصداق یزید تھا۔ اگر کوئی اپنے زبان و عمل سے اس کے خلاف اقدام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ قیامت کے دن سکوت و جمود اختیار کرنے والے اس بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ساتھ ایک ہی جگہ رکھے۔ بحار الانوار جلد 44 صفحہ 382۔ بس پیغمبر اسلام نے پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ اگر اسلامی نظام انحراف کا شکار ہو جائے تو کیا کام کرنا چاہیے۔ امام حسین نے پیغمبر اکرم کے اسی قول کو اپنی تحریک کی بنیاد قرار دیا۔ بس تو پھر ان حالات میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی زبان و عمل سے اقدام کرے۔ اگر انسان ایسے حالات کا مشاہدہ کرے تو شرائط و حالات کو دیکھ کر اقدام کرے، اس پر واجب ہے کہ ظالم و جابر حاکم کے عمل کے جواب میں قیام کرے۔ وہ اس قیام و اقدام میں جس قسم کے حالات سے دوچار ہو، قتل ہو جائے، زندہ رہے یا ظاہراً اسے کامیابی ملے یا نہ ملے، ان تمام حالات میں قیام اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان حالات میں قیام کرے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جسے حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اس قیام کا باقی تمام مسلمانوں سے زیادہ سزاوار ہوں کیونکہ میں فرزند پیغمبر ہوں۔ بحار الانوار جلد 44 صفحہ 382۔ اگر پیغمبر اکرم نے حالات کی تبدیلی یعنی اس قیام کو ایک ایک مسلمان پر واجب کیا ہے تو ظاہر ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام جو فرزند رسول خدا اور آپ کے علم و حکمت کے وارث بھی ہیں، اس قیام کے لیے دوسروں سے زیادہ مناسب ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اسی لیے قیام کیا، اور وہ اپنے قیام کے علل و اسباب کو بیان فرما رہے ہیں۔ عزیب نامی مقام پر جب 4 افراد آپ سے آ ملے تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے صرف خیر و برکت ہی ہے، خواہ قتل کر دیے جائیں یا کامیاب ہو جائیں۔ آیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 597۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کامیابی ہمارے قدم چومے یا ہم راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں، ذمہ داری کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہی فرمایا کہ خداوند عالم نے جس چیز کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، خواہ اس راہ میں قتل کر دیے جائیں یا کامیاب ہو جائیں۔ سرزمین کربلا میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، قد نزل من الامر ما قد ترون۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی؟ ایسے وقت میں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہے۔ بحار الانوار جلد 44 صفحہ 381۔ بس امام حسین نے ایک ایسے واجب کو ادا کرنے کے لیے قیام فرمایا جو ہر زمانے اور ہر تاریخ میں تمام مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ واجب عبارت ہے اس بات سے کہ مسلمان جب اس بات کا مشاہدہ کریں کہ اسلامی معاشرے کا نظام ایک بنیادی خرابی کا شکار ہو گیا ہے اور اس سے تمام اسلامی احکامات کو خطرہ لاحق ہے، تو ایسے حالات میں ہر مسلمان پر قیام کرنا واجب ہے۔ البتہ یہ قیام مناسب حالات اور شرائط میں واجب ہوتا ہے، یعنی قیام کرنے والا یہ جانتا ہو کہ قیام اثر بخش ہوگا۔ اس کے علاوہ قیام کرنے والے کا زندہ رہنا، قتل نہ ہونا
یا مشکلات و مصائب کا سامنا نہ ہونا یہ شرائط میں سے نہیں ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور عملاً اس واجب کو انجام دیا تاکہ رہتی دنیا کے لیے ایک درس ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کام کر دکھایا کہ جس سے لوگوں کے ضمیر جاگ گئے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ امام کی شہادت کے بعد یک کے بعد دیگر کئی اسلامی تحریکیں وجود میں آ گئیں، لیکن ان تحریکوں کو کچل دیا گیا۔ دشمن کی طرف سے کسی تحریک کو کچل دیا جانا کوئی اہم بات نہیں ہے، البتہ یہ تلخ ضرور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تلخ بات یہ ہے کہ کوئی معاشرہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے، اور یہ بات معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام ایک ایسا کام انجام دیا جو آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔ حالانکہ طاغوتی حکومتوں کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو زمانے کے اعتبار سے اوائل اسلام سے فاصلہ رکھنے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے دور میں ظالم و جابر حکومت سے مقابلہ کرنے والے لوگوں سے بھی زیادہ عزم و ارادے کے مالک تھے، مگر ان تمام تحریکوں کو کچل دیا گیا۔ آپ اہل مدینہ کے قیام پر غور کیجئے جو واقعہ ہرا کے نام سے مشہور ہے، اور بعد کے واقعات اور توابین و مختار کے قیام تک، اور اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار تک مختلف قوموں کے درمیان جو مختلف تحریکیں وجود میں آتی رہیں، ان تمام تحریکوں کا بانی کون تھا؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے تو کیا معاشرے سے سستی، کاہلی اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی عادت، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی عادت میں تبدیلی ہو سکتی تھی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی حس مر چکی تھی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ، جو اسلام کی عظیم اور بزرگ ہستیوں کا مرکز تھا، سے مکہ تشریف لے گئے تو اس وقت ابن عباس، ابن زبیر، ابن عمر اور اوائل اسلام کے خلفاء کے بیٹے سب مدینہ میں موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس خونی اور تاریخی قیام میں امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بس قیام امام حسین علیہ السلام کے آغاز سے پہلے خواص بھی اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ہم حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد ظلم سے نفرت کی روح زندہ ہو گئی۔ یہ وہ عظیم درس ہے جسے واقعہ کربلا کے دوسرے دروس کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس واقعے کی عظمت یہ ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ امام حسین کی ولادت باسعادت سے قبل بکت السماء ومن فیہا والارض ومن علیہا، وہ شخص جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کی نوید سنائی گئی، جس پر آسمان اور اس میں موجود لوگوں اور زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں نے گریہ کیا۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 347۔ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم غم اور عزا اور اس کے خاص احترام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور ان دعاؤں اور زیارت کی تعبیرات میں ان پر گریہ کیا گیا ہے، تو ان سب کی وجہ یہی ہے۔ لہذا آج جب آپ